अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पिंडी वाले शेख रशीद अहमद के साथ बहुत बुरी हुई है। इतनी बुरी हुई है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और शेख साहब पर हैरत का इज़हार करेंगे कि वो वहाँ पर जाते क्यों हैं जहाँ पर उनके साथ इतनी बुरी हुई है। और फिर आज के प्रोग्राम में आपके साथ ये खबर भी शेयर करेंगे कि चौधरी एतजाज़ अहसन, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े मारूफ रहनुमा हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई का फैसला हो गया है। वो फैसला किसने किया है और कार्रवाई उनके खिलाफ क्या होने जा रही है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये भी शेयर करेंगे कि जनाब ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 फोर्सेस को बहुत खसूसी इख्तियारात दे दिए हैं। वो क्या इख्तियारात है ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर 2 और मज़ीद अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। वो ये कि मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चलाती क्यों दिखाई नहीं दे रही है, वो चाहते क्या है, इलेक्शन उन्हें लड़ना भी है या नहीं लड़ना, सीरियस भी हैं या नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है। और फिर इमरान खान साहब हुब्बे इक़्तिदार में अपनी अना की जंग को इस लेवल तक ले आए हैं जहाँ से अब उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या कास्ट उनको पे करनी पड़ेगी, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं इतवार के दिन पाकिस्तान भर में 8 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। जैसा कि होता है इंतखाबात में तमाम तर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं, पोलिंग के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, ये तो होते ही हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। और जो पोलिंग का अमला होता है और जो इलेक्शन से मुतल्लिक़ अफसरान होते हैं, चाहे वो रिटर्निंग अफसरान हो, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हो, प्रिजाइडिंग अफसरान हो, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान हो, पोलिंग अफसरान हो, उनको बड़े खसूसी किस्म के इख्तियारात दिए जाते हैं। और जितनी फोर्सेज होती हैं पुलिस समेत जो कि उस सूरत हाल में मुतय्यन की जाती हैं, उनको भी जो है वो उस इलेक्शन के जो अफसरान हैं या अमला है उनकी हिदायत पर चलना होता है। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फैसला किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। पुलिस तो होगी और जहाँ पे इलेक्शन होगी वहाँ पे पुलिस तो अपनी ड्यूटी करती है, लेकिन उसके साथ रेंजर्स और एफसी को भी तैनात किया गया है और फौज को भी तैनात किया गया। खबर ये नहीं है कि ये तैनात हुए हैं, क्योंकि अमूमन जब कोई ऐसी सूरत हाल हो तो ये लोग तैनात हो जाते हैं। और इस दफ़ा तो वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा था कि अमन व अमान का बड़ा शदीद खतरा है, किसी भी सियासतदान को जो है वो निशाना बनाया जा सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आती। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन से कि इस सिलसिले में खसूसी इंतजाम की जाए। सो ये तीनों फोर्सेज, पाक फौज, रेंजर्स और एफसी वहाँ पर लग गए। लेकिन खबर ये है कि इन तीनों को बहुत स्पेशल किस्म के इख्तियारात के साथ वहाँ पर तैनात किया गया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पर सिविल इंतजामिया को और जो पोलिंग का अमला है उनको असिस्ट करेंगे, बल्कि इनको खसूसी इख्तियारात दिए गए हैं मजिस्ट्रेट के। मजिस्ट्रेट के इख्तियारात अमूमन प्रिजाइडिंग अफसर के पास होते हैं, पोलिंग अफसर के पास भी होते हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग के पास, रिटर्निंग अफसरान के पास ही होते हैं कि जी वो किसी भी बंदे को किसी भी वक्त जितने इख्तियारात एक मजिस्ट्रेट के होते हैं किसी भी शख्स को गिरफ्तार करवा सकते हैं, उसको मौके पर ही सज़ा सुना सकते हैं, उसको जेल भेज सकते हैं और उसके साथ जुर्माना भी कर सकते हैं। लेकिन ये इख्तियारात इस बार इन तीनों फोर्सेस के अफसरान को भी तफवीज़ कर दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये पहली दफ़ा हुए हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल कम अज़ कम जो मेरा तजर्बा है सहाफ़त का, 29 साल तजर्बा, मैंने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं, उनमें पहली दफ़ा देखा कि इन फोर्सेस को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात बराह रास्त दे दिए गए हैं। बाकी अमले को तो मैंने आपको बताया कि हमेशा मिलते ही हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर की तरफ चलते हैं कि एतजाज़ अहसन जो है वो गुज़श्ता कुछ दिनों से बड़ी खबरों में थे। खबरों में इस तरह थे कि वो कहते हैं ना कि बंदा आप कोई ऐसी मुतनाज़ा बात करते हैं कि आप टॉक ऑफ द टाउन बन जाएं, उस तरह का काम किया था एतजाज़ अहसन साहब ने। जब मरीम नवाज साहबा बरी हुई नैब के केस में से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था, आज़म स्वाति ने भी ये किया था कि जनाब ये सब कुछ जनरल बाजवा का किया रहा है, कुछ इसी तरह की बात एतजाज़ अहसन ने भी कर दी। अब वो जो आज़म स्वाति साहब थे वो तो पता नहीं किसी का किया धरा था या नहीं था, वो खुद धर लिए गए हैं और अब वो अपने मामलात का खुद जवाब दे रहे हैं। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब ये पता चला कि उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई का फैसला हुआ। और ये फैसला हुआ है जनाब उनके खिलाफ कि उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाला जा रहा है। जी ये बहुत बड़ी खबर है। एतजाज़ अहसन जिनका शायद 40-50 साल का जो है एक ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो वकला की तहरीक थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब वो चल रही थी, वकला की बहाली की, अदलिया की बहाली की तहरीक जब चल रही थी, तो उस वक्त एक टीवी इंटरव्यू मैंने सुना था, क्योंकि
کیونکہ اس وقت بڑی اس جو تحریک ہے اس کے جو چند نمایاں لوگ تھے ان میں اعتزاز احسن صاحب بھی شامل تھے، اور ایک ٹی وی میں انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب اگر آپ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اگر وہ عدلیہ کو بحال نہیں کرتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں عدلیہ کو بحال کراؤں گا. لیکن پھر جب اینکر نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر یہ آپ کے پاس سپوز ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کو یا تو وکلا برادری کو رکھنا پڑے گا یا پیپلز پارٹی کو رکھنا پڑے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اعتزاز احسن نے اپنے اس انٹرویو کے آخری جو ان کا فکرہ تھا وہ یہ تھا کہ پھر پیپلز پارٹی تو میری پارٹی ہے نا. یعنی کہ وہ اپنی وکالت، اپنے پیشے سب سے بڑھ کر مقدم اپنی پارٹی کو رکھتے تھے. لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے سے ایسی خبریں سننے میں آ رہی تھیں کہ اعتزاز احسن صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان بھی کچھ سرد موری چل رہی ہے. سرد جنگ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، سرد موری ہے. اعتزاز احسن صاحب وہ اپنے آپ کو بھی بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، اور زرداری صاحب تو پیپلز پارٹی کے مدار المہام ہیں، وہ تو ساری پارٹی ان کے گرد گھومتی ہے، تو وہ پھر ان کو تو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کیا سوچتے ہیں یا کیا نہیں سوچتے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ چھیڑتے بھی نہیں تھے ان کو. اعتزاز احسن صاحب نے جب یہ بات کی تو یقینی بات ہے یہ بات مسلم لیگ نون جو آج کل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مل کر ایک حکومت بنا کر چلا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کے ایک بندہ مسلم لیگ نون کے قائد کی بیٹی کے حوالے سے ایسی بات کر دے اور آرمی چیف کے اوپر ایک الزام لگا دے، اور پھر یہ بات جو ہے اس کو ایسی تو نہیں جانے دیا جا سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ جو پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل پنجاب کے جو صدر ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے ان کے خلاف کارروائی کا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ ایک یہ ہوا ہے کہ منظوری دے دیا، باقاعدہ طور پہ ایگری کر گئے ہیں اس بات پہ آصف علی زرداری صاحب جو شریک چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے، اور جو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے اس چیز پہ حامی بھر لی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اعتزاز احسن صاحب کو نکال دیا جائے. اور یہ شاید اگلے 1-2 دنوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہے اس کا اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں اس چیز کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا. اعتزاز احسن صاحب کے لیے یقینی طور پہ بہت بری خبر ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزاری وہاں پر ان کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے. لیکن بہرحال آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ رہیں، کسی بھی پارٹی کے ساتھ جب بھی کوئی سیاستدان رہتا ہے تو اس پارٹی کے ڈسپلن کے اندر چلنا ہوتا ہے. تو جب وہ ڈسپلن کو توڑیں گے اور اپنی پارٹی کی مرضی کی عادت کے ساتھ آپ اختلاف کریں گے، آپ اختلاف کریں. اختلاف تو سیاسی جماعتوں کا اثر ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں میں بہت سارے گروپس ہوتے ہیں. ان گروپس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے. موقف نظریات کا، موقف کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس لیول پہ چلے جانا کہ آپ ایک بالکل ہی غلط بات کر دیں، کیونکہ 100% یہ تو سب کے سامنے بات ہے. یہ حکومت تو اب بنی ہے، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی یہ کیس کی سماعت مکمل ہو گئی تھی مریم نواز والے کی، اور ہم بھی کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں یہ بتاتے رہے کہ جناب وہ مسلسل اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے نیب والوں کو کہ جی ثبوت لے کر آئیں. ثبوت نہیں ہے، بری کرنا پڑے گا، کچھ تو ثبوت لے کر آئیں تاکہ ہم سزا کو کنٹینیو کریں. لیکن وہ نہیں ثبوت لا سکے، اور اس کے بعد بھی کئی مہینے لگ گئے اس کیس کو ختم ہونے میں. تو وہ میرٹ پہ کیس ختم ہوا تھا، اس کا کوئی تعلق کسی NRO کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کسی نیب کی ترمیم کے ساتھ نہیں ہے. وہ کیس کی سماعت پہلے مکمل ہو رہی تھی اور آپ تو خام خواہ کی تاریخیں پڑھی تھی. سو وہ بری ہو گئی. لیکن پھر اعتزاز صاحب کا اس طرح کا غصہ کر جانا اور براس آرمی چیف کے بارے میں اس طرح کی بات کر دینا، اس بات کو ویسے ہی جانے نہیں دیا جا سکتا. تو یہ تو وہ ریئیکشن ہے جو ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے آیا. اب دوسری طرف سے کیا ریئیکشن آئے گا، اسٹیبلشمنٹ اس پہ کتنا برا مناتی ہے، اور یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. ابھی تک کوئی بات ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی قدم تو اٹھایا نہیں گیا ہے، اللہ کرے نہیں اٹھایا جائے. لیکن اعتزاز صاحب بڑے سینئر لایر ہیں، ہم تو قانون دان نہیں ہیں، وہ تو بہت بڑے قانون دان ہیں. تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جو کہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. شیخ رشید احمد صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ نا بڑی خبریں آ جاتی ہیں. شیخ صاحب تو اس وقت جیسے کہتے ہیں نا باقاعدہ طور پہ ایک جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سیاسی یتیم ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جاؤں کدھر، میں کتنے جاواں تے منجی کتنے ڈاواں. کہ وہ ساری عمر انہوں نے گیٹ نمبر 4 کی سیاست کی ہے جی. وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ تو میرا حلقہ ہے، حالانکہ ان کا حلقے میں نہیں ہے. کبھی GHQ اور یہ جو فوج کے جو ادارے کور ہیڈ کوارٹرز یا GHQ یہ شیخ صاحب کے حلقے میں کبھی نہیں رہے. وہ پنڈی کینٹ کا حلقہ ہی الگ ہے. پہلے وہاں سے اعجاز الحق صاحب جیتا کرتے تھے، اس سے پہلے شاہد ظفر صاحب تھے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے زمرد خان جیتے، پھر اس کے بعد ملک ابرار مسلم لیگ نون کے وہاں سے جیتے رہے. لاسٹ ٹائم عامر کیانی صاحب جیتے رہے. تو شیخ صاحب ایسے ہی لوگوں کو چکر دیتے ہیں کہ جی پنڈی کے لفظ آ گیا تو شاید وہ ان کے حلقے میں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن سیاست ان کے ساتھ ہی ہے، ہمیشہ انہوں نے ان کی سیاست کی. وہ بڑی تقریریں ہم نے بھی سنی کہ میری سیاست پرویز مشرف کے ساتھ ہے، اور پرویز مشرف کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی پارٹی جو اس وقت تھی مسلم لیگ نون، اس کو انہوں نے چھوڑا اور کلثوم نواز لال ویلی آئیں اور وہ ملنے سے انکار کر دیا، لال ویلی چھوڑ کر چلے گئے. اتنا کچھ انہوں نے کیا. اور پھر اب جب گیٹ نمبر 4 ہو گیا بند، انہوں نے کر دیا اعلان کہ بھائی جان ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیخ صاحب تسی بھی سارے آپ کو نو رسپانس، آپ کو اب مطلوبہ سہولت میسر ہے. تو شیخ صاحب اس کے بعد سے بوکھلائے سے پھر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ
آتی ان کو کیا ہوگا. ہمیشہ سے وہ الیکشن لڑتے رہے, کسی نہ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے کبھی نواز شریف کا کندھا استعمال کیا, کبھی پرویز مشرف کا کندھا استعمال کر لیا, کبھی کاف لیگ کا کندھا استعمال کر لیا, کبھی عمران خان کا کندھا استعمال کر لیا. اب سارے کندھے ہو گئے غائب, تو اب وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کا کندھا بھی ان کے ہاتھ سے جائے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ والے معاملات ان کو ہیں تو بڑے کائیاں اور تجربہ کار سیاستدانوں کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کوئی مستقبل قریب میں بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ فوج واپس سیاست میں جو ہے وہ اس طرح کی مداخلت کرے جس طرح کے پہلے ان کے اوپر الزامات لگتے رہے. اب تو انہوں نے اعلان کر دیا, کھلم کھلا اعلان کیا, ایک بار نہیں کئی بار کیا. تو وہ پھر غصے میں جناب عمران خان صاحب کے ساتھ, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی ان کی ایک پارٹی ہے جی, وہ یک رکنی پارٹی, اپنا بھتیجا بھی ان کا تحریک انصاف میں جو ہے میں نے ہے, تو وہ عوامی لیگ, عوامی مسلم لیگ, تو وہ اس کے رکن ہے, لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگز میں ہوتے تھے. ایون کور کمیٹی کی جو میٹنگز ہوتی تھی عمران خان صاحب کو بڑے مشورے دینے اور عمران خان صاحب کے جلسوں میں جا کے بڑی اشتعال انگیز قسم کی تقریریں کرتے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کے سامنے ان کے نمبر بنے اور عمران خان صاحب ان کو اپنے ساتھ رکھیں, اور کیونکہ اگر وہ ساتھ نہیں رکھیں گے تو پھر شیخ صاحب کی سیٹ تو ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو شیخ صاحب ان کے ساتھ لگے ہوئے, لیکن شیخ صاحب کے ساتھ ویسے ادھر کوئی اچھا نہیں ہو رہا. ایسے عمران خان صاحب اینڈ جو تحریک انصاف کے باقی لیڈرشپ ہے, اور شیخ صاحب آپ کے لیے کیا کچھ کرتے, پھر آپ شیخ صاحب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ جناب شیخ صاحب ان کی ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں, اور بنی گالہ میں 2 روز قبل ایک میٹنگ ہوئی, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی, عمران خان صاحب بھی تھے, پرویز خٹک صاحب تھے, اسد عمر وغیرہ تمام جو ان کے مرکزی لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود تھی. اجلاس جب شروع ہوا تو جناب پرویز خٹک صاحب نے اٹھ کر شیخ رشید احمد صاحب سے کہا کہ جناب آپ اٹھ کے اس اجلاس سے باہر تشریف لے جائیں, اور شیخ صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تحریک انصاف کا اجلاس ہے اور ہم آپ کی موجودگی میں بات نہیں کرنا چاہتے, آپ باہر چلے جائیں تو ہم بات کریں گے. یہ نہیں کہ شیخ صاحب کو اس اجلاس سے نکال دیا گیا. اب شیخ صاحب کا یقیناً منہ کا ذائقہ تو بڑا کڑوا ہوا ہوگا, لیکن اس کا اظہار وہ کبھی پبلک میں نہیں کریں گے. تو شیخ صاحب بڑی وفاداری دکھاتے رہے, عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں, اگلے نے چکے تو باہر مارا, اپنے اجلاس میں بھی نہیں بیٹھنے دیتے. ویسے اس قسم کی بھی بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ شیخ صاحب کافی سارے اجلاسوں کے ریکارڈنگز کر کے کہیں اور دیتے رہے ماضی میں. تو اس لیے آج کل عمران خان صاحب ویسے بھی کسی پہ اعتبار نہیں کرتے. تو میرا نہیں خیال کہ پرویز خٹک صاحب نے عمران خان کی مرضی کے بغیر شیخ رشید احمد کو باہر نکالا ہے, کیونکہ اب اعتبار وہ کرنے کے لیے کسی پر تیار نہیں ہے. وہ اپنے اتحادی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے چودھری پرویز علی, اس پہ عمران خان صاحب اس وقت اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو شیخ رشید احمد صاحب پہ بھی انہوں نے کیا اعتبار کرنا. تو بہرحال شیخ صاحب کو بنی گالہ سے اس اجلاس سے نکال دیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا کرتے ہیں. ویسے ان کا منہ کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا, ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ بس جدھر لگے ہوئے ادھر ہی لگے رہیں گے تو شاید کوئی اگلی دفعہ سیٹ نکل ہے, ورنہ تو شیخ صاحب کا جو سیاست والا معاملہ جو بڑا گڑبڑ لگ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب, ضمنی انتخابات کی طرف چلتے ہیں. ضمنی انتخابات 8 قومی اسمبلی کے حلقوں میں ہو رہے ہیں اور 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ہو رہے ہیں. اس الیکشن کی جو بڑی خاص بات ہے اور جسے نوٹ کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو مہم چلا رہی ہے, کیونکہ 8 جو قومی اسمبلی کے حلقے ان میں تو ایک امیدوار ہے عمران خان, وہ مسلسل اپنی کمپین چلا رہے ہیں, حلقوں میں جا رہے ہیں, جو کچھ جیسے ہونے چاہیے سب لوگ چلاتے ہیں, خان صاحب بھی چلا رہے ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون ان حلقوں میں کسی جگہ پہ الیکشن کمپین چلاتی نہیں دکھائی دے رہی. جو ان کے مقامی امیدوار ہیں وہ تو لازمی بات ہے اپنی کمپین چلا ہی رہے ہیں, لیکن آپ کو کوئی مرکزی لیڈر مسلم لیگ نون کا ان حلقوں میں جا کے جلسہ کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا. وہ جو 20 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر ضمنی انتخاب تھا وہاں پہ مریم نواز شریف ہر حلقے میں گئی تھی, وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا تھا, کمپین انہوں نے چلائی تھی. رزلٹ جو بھی نکلا اپنی جگہ پہ, لیکن ایک مہم چلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ الیکشن ہوتا ہوا نظر آتا. یہاں پر الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مریم صاحبہ نے ایک بھی جلسہ نہیں کیا ان حلقوں میں جا کے, اور اب جب کہ ضمنی انتخابات سر پر آ گئے ہیں, پولنگ ڈے اس سے 2-3 روز قبل وہ لندن چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ لندن اوبیسلی ان کو جانا تھا, والد صاحب سے بڑے زمانے ہو کے ملاقات نہیں, بھائیوں سے نہیں ملی تھی, اور ان کی کوئی سرجری وغیرہ بھی ڈیو تھی, وہ بتا چکی ہیں خود پریس کانفرنس میں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ 2-3 دن ڈیلے بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن اس پوری مہم میں مریم صاحبہ انتخابی مہم چلاتی ہوئی دکھائی نہیں دی. انہوں نے ضمنی انتخابات کی مہم بھی چلائی, انہوں نے کشمیر کی بھی چلائی, انہوں نے گلگت بلتستان کی بھی چلائی, لیکن یہ جو ضمنی انتخاب اتوار کو ہو رہا ہے اس میں مریم نواز شریف نے کوئی مہم نہیں چلائی. حمزہ شہباز آپ کو کہیں پر مہم چلاتے دکھائی نہیں دے رہے, آپ کو شہباز شریف صاحب کہیں پہ مہم چلاتے دکھائی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, وہ پرائم منسٹر ہیں, خان صاحب کون سی پرواہ کرتے تھے الیکشن کمیشن کی, لیکن چلے مسلم لیگ نون پرواہ کرتی ہے اس معاملے میں, لیکن ان کے وہ لیڈرز جو کہ حکومت کا حصہ نہیں ہیں, وزیر نہیں ہیں, وہ تو جا کے مہم چلا سکتے ہیں, لیکن نہیں چلائے گی جی مہم. مریم صاحبہ چلے ابھی باہر چلی گئی ہیں, پہلے تو وہ بھی یہاں پر تھی, اور حمزہ شہباز
وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے وہ کچھ عرصے کے لیے، لیکن وہ بھی مہم نہیں چلا رہے۔ اب یہ مہم کیوں نہیں چلا رہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں سمجھ آئی، جو ہم نے لوگوں سے ڈسکس کیا، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، جو تجزیہ کار ہیں اور جو کچھ پارٹی کے اندر کے بھی لوگ ہیں، وہ اس کی وجہ بظاہر یہ دکھائی دیتی ہے کہ مسلم لیگ نون ضمنی انتخابات کو سیریس لے نہیں رہی۔ سیریس اس وجہ سے نہیں لے رہی کہ ان کو کوئی یقین ہے کہ وہ جیت جائیں گے، بلکہ ہم یہ بھی کہیں کہ ان کو کوئی امید بھی نہیں ہے جیتنے کی، کیونکہ آپ اگر ایک بھی مسجد لیڈر آپ کا نہیں جا رہا کوئی جلسہ کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ امید نہیں رکھی کہ آپ جیتیں گے، تو اس لیے آپ مہم نہیں چلا رہے۔ لیکن امید کیوں نہیں رکھی؟ جو بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات کو اپنا ٹارگیٹ ہی نہیں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے ٹارگیٹ رکھا اپنا اگلے آئندہ انتخابات کو ٹارگٹ رکھا ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پرفارم کریں میں گورنمنٹ کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے۔ اکانومی کچھ بہتر ہونی شروع ہوئی ہے، کچھ ڈار صاحب آ گئے ہیں، کوئی ڈالر نیچے آ گیا ہے، کچھ اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، اور کچھ پیٹرول نیچے آیا ہے، کچھ پتہ چلا کہ 15 اکتوبر سے پیٹرول مزید نیچے جانے کی بھی بڑی امید ہے۔ تو مسلم لیگ نون کی یہ فوکس ہے کہ جی ہم جو اگلا سال ہے جب الیکشن پہ جائیں تو اس سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر جائیں، اور اس ڈیلیوری کی بنیاد پر ہم جا کے الیکشن لڑیں گے۔ نواز شریف صاحب بھی آ چکے ہوں گے، تو یہ اپنا اگلا الیکشن بنانے کے چکر میں، لیکن بہرحال اس ضمنی الیکشن کو بھی اس طرح چھوڑ دینا جو ہے یہ کم از کم سیاسی طور پہ عقل مندی کا مظاہرہ مسلم لیگ نون نے نہیں کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، عمران خان صاحب پر آتے ہیں۔ اعظم سواتی جو ہیں وہ انہوں نے ایک تازہ ترین حملہ کیا پاک فوج کے حوالے سے، اور انہوں نے تقسیم کی بات کی، 5-6 جرنیلوں کی بات کی، اسٹیبلشمنٹ کے 5-6 ارکان کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ مریم کی بریت کے حوالے سے انہوں نے حملہ کیا جنرل باجوہ پر، اور اس کے بعد پھر سرکار کی مدیریت میں مقدمہ درج ہوا، FIA نے ان کو اٹھا لیا۔ اب ان کو اٹھانے کے بعد جو ایک واقعہ امپورٹنٹ ہوا، وہ جو ایک اسٹیریوٹائپ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ادھر سے بھی آ گئی۔ وہ جو جمیل فاروقی تھے اینکر، جو ان کے بڑے اینکر تو کیا ہے وہ پارٹی ورکر ہی ہیں، اور جو شہباز گل، وہ دونوں جب گرفتار ہوتے تب بھی یہی وہ ریکارڈنگ چلی تھی۔ اور اعظم سواتی نے بھی جو پیاری اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی نے میرے کپڑے نکالے، یعنی کہ مجھے برہنہ کیا گیا۔ ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی، وہ جو بندہ PTI کا گرفتار ہوتا ہے وہ اس کو جب پکڑتے ہیں سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ اب یہ تو بے زیادتی کی بات ہے، ویسے کپڑے نہیں اتارے جانے چاہیے، لیکن مجھے اس پہ یقین نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پہلے بھی یہ جھوٹا ثابت آ چکے ہیں۔ شہباز گل صاحب کے حوالے سے جنہیں عمران خان صاحب نے کہا جی وہ جی شہباز کو بڑا تشدد کا نشانہ بنایا، شہباز گل کو، اور اس کے ڈرائیور کو بھی مارا، اور وہ جو وردی والے نہیں تھے بندے اور نامعلوم گاڑیوں میں اغوا کیا، کہ بعد میں وہ CCTV فوٹیج آگے پتہ لگ گیا کہ جناب سارا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا جھوٹ پر مبنی ہے۔ نہ ڈرائیور کو کسی نے بلایا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا، اس کو دروازہ تک کسی نے کھولا۔ شہباز گل کو گاڑی سے اتارا گیا، وہ خود چلتے ہوئے جا کے گاڑی بیٹھ گئے، وردی میں تھے پولیس والے، وہ لے گئے۔ نہ وہ اغوا تھا، نہ سول کپڑے تھے، نہ بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی تھی، نہ کسی نے ڈرائیور کو مارا، نہ کسی نے شہباز گل کو مارا۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ جی وہ حراست میں مارا ہے، تو وہ تمام میڈیکل بورڈز میں ثابت ہو گیا کہ نہیں مارا، لیکن خان صاحب کا پرنالہ تو ادھر ہی کھڑا ہے۔ اسی طرح جمیل فاروقی نے بھی یہ کیا جی مجھے انہوں نے ننگا کر کے مارا۔ پھر ابھی اعظم سواتی صاحب یہ بات کریں، بالکل ہم کسی بھی تشدد کی حق میں نہیں ہیں، نہیں کسی کے ساتھ کوئی تشدد ہونا چاہیے، نہیں کسی کی بے حرمتی ہونی چاہیے، لیکن جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے حرمتی یا کسی کی تذلیل نہ ہونے کے نام پر آپ جھوٹ پہ یقین کری جائیں۔ اب میڈیکل رپورٹس تو کہہ رہی ہیں اعظم سواتی کے حوالے سے بھی کہ جی ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، لیکن جس بیانیے کی وجہ سے اعظم سواتی گرفتار ہوئے، عمران خان صاحب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سپورٹ اس کو اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بھی 5-6 اسٹیبلشمنٹ کے ارکان کی بات کی، اور عمران خان نے بھی آج جناب وہ ایک ٹویٹ کیا ان کے گرفتاری کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی NRO کے حوالے سے ایک ٹویٹ پر اعظم سواتی کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا جانا ہماری تاریخ کا شرمناک واقعہ ہے۔ کیا دونس اور تشدد سے لوگوں کو کسی فرد یا ادارے کے احترام پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت و ذلت کا واحد مالک خدا ہے، جو ہمارے اعمال کے مطابق ان میں سے کسی ایک کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ سب لوگ جنہوں نے مجرموں کو قومی خزانے پر اربوں کا ڈاکہ ڈالنے کے بعد احتساب کے نام سے ان کو مدد کی ان کی، اور اس قسم کی بات کی کہ ایک بار پھر ان کو اقتدار میں لایا گیا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جس ٹویٹ پہ یقین تھا، تب ہم بات کریں کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ عمران خان صاحب قرآن کی باقی باتوں کے اوپر بھی چلتے ہوں۔ آج تک انہوں نے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو، بعد میں انہوں نے اسے یو ٹرن نہ لیا ہو، یا وہ انہوں نے اس پہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہ پایا گیا ہو۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ میری رائے ہے ان کے حوالے سے۔ اب اگر بات کی جائے
کہ جی قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، تو قرآن تو پھر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جناب کہ جو جہنم کے جو 7 درجے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو میری مدد نہیں کر رہا یا میری پارٹی کو چھوڑ کے دوسروں کو ووٹ دے رہا وہ شرک کر رہا ہے. تو جناب مشرک کے لیے بھی 6واں درجہ ہے جو گہرائی میں جہنم کا. جو منافق کا درجہ وہ 7واں ہے. تو پھر آگے حساب آپ لگا لیں. اور پھر بات تو یہ نا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتا. آپ نے جتنے تشدد کے الزام لگائے ہیں آج تک کوئی بھی ایک درست ثابت نہیں ہوا. آپ نے جتنے بھی الزامات دوسروں پہ لگائے ہیں وہ بھی ٹھیک ثابت نہیں ہوا. پھر آپ نے جتنی پہلے آپ باتیں کرتے تھے اقتدار میں کہ جناب یہ فوج میرے پیچھے کھڑی اور یہ میری مرضی کے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اور میں بڑا پاورفل ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں. آج آپ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس تو آدھی پاور بھی نہیں تھی. مطلب آپ کی ہم تو کیا آپ کے اپنے فالوور آپ کی کس بات پہ یقین کریں. آپ کو صبح کوئی اور بیان ہوتا ہے، شام کو کچھ اور بیان ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ میرے دور میں تو بڑی زبردست معیشت چل رہی تھی اور آج آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو معیشت کی زوال کی وجہ تو یہ تھی کہ فیصلے میرے اختیار میں نہیں تھے. تو بندہ ان کی کس بات پہ یقین کرے. تو لیکن بات یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اب معاملات کو جہاں پہ لے کے جا رہے ہیں وہ اپنے اقتدار جب سے ان سے گیا ہے وہ بالکل ہی چلے جسے کہ ہو گئے ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہماری پٹواری زبان میں کہتے ہیں ڈور پور ہوئے ہیں. مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں کہ جاؤں کدھر کس کو ٹکر ماروں میں. وہ پہلے آہستہ آہستہ چلتے رہے. وہ کبھی انہوں نے میر جعفر کہا، کبھی میر صادق کہا، کبھی نیوٹرل ہونا گناہ ہے، کبھی انہوں نے امر بالمعروف کا نعرہ لگایا، کبھی امریکی سیاسی خط نکال لیا، کبھی ان کو ہینڈلر کہہ دیا. اب تو کل کے جلسوں سے تو وہ براہ راست غدار کرنا شروع ہو گئے. اور بات یہ ہے کہ آپ کو نکالا گیا ہے ایک پارلیمنٹ میں ایک جمہوری پروسیس سے. آپ کو نہ نکالا جاتا. آپ جس طرح آپ کو نکالا گیا آپ موجودہ حکومت کو نکال لیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میری مرضی کے بغیر آرمی چیف نیا نہیں لگے گا، اس قسم کی باتیں کی. پھر آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنایا اور پھر ہم نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ اب یہ نئی اس پلاننگ کریں گے جناب جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ دیکھ لیں گے معاملات میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو اس کو بھی متنازع بنانے کے لیے کوئی حکمت عملی مبینہ طور پہ پتہ چلا کہ وہ بنا رہے ہیں. تو یہ اس لیول پر لے گئے اس جنگ کو جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے. حکومت جو ہے وہ اتنے سارے مقدمات ان کے خلاف درج ہیں، اس کے باوجود ان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پرچہ دے دیتی ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کو کھلا میدان دے دیا جاتا ہے کہ جائیں بڑے آرام سے جا کے ضمانت کرائیں. عدالتیں پہلے سے انتظار میں بیٹھی ہوتی کہ کب خان صاحب گھر سے نکلیں گے اور ضمانت کرانے کے لیے آئیں گے تو وہ ان پہ ان کی ضمانت لے لی جائے گی. تو وہ بہرحال حکومت اس طرح کر رہی ہے. اور پھر جو ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو کسی بھی وقت بنائے جا سکتے ہیں، FIR درج ہو سکتی ہے اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، حکومت ان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات مطلب ہمیں بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بارے میں اب 2 ہی وجوہات ہیں. یا تو شہباز شریف صاحب اتنے کمزور ہیں کہ وہ ان کو گرفتار کرنے کے چکر میں نہیں پڑ رہے، یا وہ اس پہ ہیں کہ جناب ہم اپنی پرفارمنس دکھائیں اور پرفارمنس کے بیس پہ الیکشن لڑیں. عمران خان جو کہتا ہے کہنے دو. تیسری پر ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جناب جو ان کو لائے تھے، جنہوں نے ان کی مدد کی، جنہوں نے ان کو بنایا، جنہوں نے نیپیاں چینج کی، جنہوں نے کیا ہے وہ خود ہی ان کے ساتھ نپٹے. ہم تو یہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.